मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पे। इसलिए जो मर्जी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू है। अगर आपको जम्मू से 30% मोहब्बत है, मुझे 60 है हजरत। अगर आपको हजरत 40 है तो मुझे 80 है हजरत, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है हजरत। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है हजरत साहब। 77 साल हजरत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाजें देते रहे, ओए ओए ओ वैर रहन वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना नवी ते वैर लवो आके। 77 साल वो आवाजें देते रहे, ओए जट्टा ओए सी तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आना। ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आना यारा। ओ मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कढ। वे है पेशाब पीण वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गाणू अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता, साड़ियां धीयां चुक के लै गए, साड़ियां भैणां लै गए। हैं जी, कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हां दा बोल नहीं पाड़े हजरत। उस मनूसो जी तू पाड़ दे, अपने ही पाड़ दे, हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी है पास। तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं बैठा था तो मेरे पास 2 बच्चियां आ गईं और आके कहने लगी कि इमाम साहब एक मसला पूछना है। अब फरमाते मैंने कहा पूछो। तो बच्चियां कहने लगी इमाम साहब हमने अपने घर में खड़ियां लगा रखी हैं, कपड़ा बनाने का पुराना तरीका। तो जब रात को हमारे दिए में तेल खत्म हो जाता है, हमारा दिया बुझ जाता है, तो फिर हम क्या करती हैं, खड़ियां उठा के अपने सेन में रख लेती हैं और फिर हम चांद की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो आपने फरमाया मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती है, धागा सीधा जाता है, घेरा ठीक लगती है, लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती नहीं है, अक्सर तन सीधी नहीं जाती, घेरा ठीक नहीं लगती। तो मसला ये था कि जब हम बाजार कपड़ा बेचने के लिए ले जाएं तो वह बताना ज़रूरी है कि इतना कपड़ा दिए की रोशनी में बना है और इतना कपड़ा चांद की रोशनी में बनाया है। फरमाते उन बच्चियों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा मसला मुकम्मल? उन्होंने कहा नहीं, अभी पूछना है, पूछो। उन्होंने कहा बाज़ दफ़े इस तरह भी होता है कि दिया भी बुझ जाता है और जब हम खड्डियाँ उठा के सेन में लाती हैं तो ऊपर बादल होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी ज़मीन तक आ रही होती नहीं। तो फिर हम क्या करती हैं कि हमारे साथ जो घर है उन्होंने अपने सेन में जो दिया जला रखा होता है, हम अपनी खड्डियाँ उठा के दीवार के करीब कर लेती हैं और हम फिर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने दिया हमारे लिए नहीं जलाया और हमने उनसे इजाज़त भी नहीं ली कि आया हम आपके दिए की रोशनी में कपड़ा बना लिया करें। तो क्या उनकी इजाज़त के बगैर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाना चोरी में शुमार तो नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं उन बच्चियों ने मुझे रुला दिया। मैंने कहा मसले का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम आई किस घर से हो, तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, तुम किसकी बेटियां हो? तो बच्चियां आगे से कहने लगी हम बिशर हाफी की बेटियां हैं। आप फरमाती हैं इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बिशर हाफी के पास जाऊं। जिसकी छोटी छोटी बच्चियों का ये तकवा है तो बिशर हाफी का तकवा क्या होगा? ये है मेयारे विलायत साहब, ये है। अला इमाम अहमद बिन हंबल तकवे के बड़े बुलंद मुकाम पे फाइज थे। भूख लगी थी, हाँ जी, पता नहीं कितने दिनों के भूखे थे, भूख भी ऐसी कि छुपाए ना छुपे। अब तो पुत्र देखते ही कोई नहीं ना, जो आया मुंह विच सुट लिया। स्पेशल जो नमाजी अहबाब है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुत्र अपने लुकमों का बड़ा ध्यान रखा करो। एक गंदा लुकमा 40 दिन की इबादत का सुरूर, बहुत ध्यान रखो पुत्र। बड़ा अपना ढिड सांभो और बड़ी अपनी जुबान सांभो। एवं जो आया चुक मुंह विच सुट लिया। अल्लाह करे मेरी कौम को ये बातें समझ आ जाए। मुझे पता नहीं जुमले का मिजाज क्या है, लेकिन आप इस वक्त सियालकोट के जिस फिल्टर पे जाएंगे ना, आपको अच्छे भले बंदे गाड़ियों पे, एनजी फॉर्च्यूनर पे, एमजी पे, टुक्सान पे, हैवाल पे आपको बड़ी बोतलें लेके ना पानी लेने आते हुए मिलेंगे, क्योंकि नई पसली सट चल दी
آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں، تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے، پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے، میں اس دن ڈاکٹر صاحب ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا، نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال دعائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو تھوڑا جگہ پیچھے ٹور جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے. میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق، نسلیں خراب اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی. اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے. پھر حضرت اس گندے رزق نے تباہ کر دیا. حضرت بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری کوئی. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ. حضرت صاحب نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت یہ کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا، میں بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے. یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا 1، کتے کتے 3، گاں 1، کتے جوڑا، اونٹنی 1، کتے جوڑا. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے، کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا؟ بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے، وہ 2 دیتی ہے، وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال اور حرام. اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں. سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے. لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا، مسرور سے میں نے نارووال جانا تھا. سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتا ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ایسے. چلو گرمی ہے نا سمجھ آندی ہے. ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی یار پا چڑھ دیں. اور چلو ورکا چڑھے جانا، انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا، پانی چوندا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے. اور اسی بھی چوک کر کے پوا لیتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں. انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا، اس غریب نو ٹھنڈے یار پائے سن.
کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں دراصل، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے، یہ بھی ادھی کٹن گے، میں چپ کر جاتا ہوں، اچھا چل یار کرن گے تے بھرن گے بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بہت کٹنگ ہوتی ہے، فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے ناروال جانا تھا۔ میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ؟ انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے۔ آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارے ہی۔ ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں۔ ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے، میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے، وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نا۔ بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی۔ بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا، میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا، جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی، تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ۔ اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہوں نے وٹے رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہوں نے پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر او دے ہوتے وٹے رکھے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھنے سن شکر ہے جکھا نہیں ویکھ لے۔ اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو۔ اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا، اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے۔ یہ ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھ دینے، ایتھے تو پورا پورا ڈبہ۔ اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں۔ 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے، 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے در جی نال پورے دا، کادے وزن چ؟ برفی دے وزن چ۔ اللہ ڈبے کی قیمت یہ ہے، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں۔ کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا، میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا، تو تھوڑے سے گھبرا گئے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار، اور پھر اس سونے رزق دیاں موجاں دیکھو، حرام نے تباہ کر دیا ہمیں، سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئی ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا، ہم سونے پیسے لے آؤ پتر۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے، اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے۔ حضرت گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں، کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے، وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی،
उस फकीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। तो उसने कहा ये क्या मामला, कि उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से को खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्होंने कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हजरत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था हजरत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे हाँ जी। अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे का। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं मिला, पूछे आटा कितने गया। उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने क्या, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियां खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई भी जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता कोई, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अल्लाह क्या मिलता है। मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, उस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है, क्या कर लेगा। मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली, करम उथू ही होने, करम उथू, ना MPA आपे काम आना ही ते ना MNA ने आपे काम, करम उथू ही होने। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली, लेकिन कोई नहीं पुत्र, इथे वराना है, इथे आई कोई नहीं, उथे रौनक लगी आने। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, खाओ थके जा, बोला ही नहीं गया। बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का, इस घर के क्या कहने बच्चे। किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सगाई होगी तो जो जर्रात, जो तीले, जो काख इकट्ठे होंगे उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने आदाब है, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है, और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है। जेड़े आने वाले ने उन्होंने भी कोई नहीं पता किवें आना है, ऐसे जिवें आंदे ने उवें। ऐसा बंदा कोई एक महीना किसी MPA या MNA दे घर आन जान लग पे तो झुमरे च ओदा भी रोब हो जाता। लोग कहते ने भाई सानू जिन्ने असी नमाजी बैठे हैं सानू जमाने हो गए ने इत्थे आंदे आ, साडा ते बनिया, साडा भी बनना चाहिए सी ना। वजह क्या है, सीखा ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है, सिखाया ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है। तो तकरीबन 6 या 7 साल इस गुनाहगार ने मुसल्ले की भी ड्यूटी की है, क्योंकि पीर खाने की तरफ से ड्यूटी थी और बड़ा सख्त हुक्म था कि अजान खुद कहनी है। अजान आपको पता ना, जिस जिस तरह ये अजानें हमारी मस्जिदों में दी जाती हैं, बाबे साढ़े गल मंदे कोई नहीं, ना मूँह को दंद है, स्पीकर भी 70 साल पुराना है जड़ा बाबा जी के गले में, तो लेकिन वो बाज ही नहीं आते। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें, मुहम्मद को मोहम्मद पढ़ रहे होते हैं। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी मस्जिद में अकामत हो रही थी, तो वो ऊंची वो स्पीकर में अकामत, मस्जिद में बैठा हूँ, उन्हें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन
پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نات خانہ تے کوالنا لئی نے درس، سنیاں دے سارے پیسے نات خانہ تے کوالنا لئی نے، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے، جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں، اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا، او بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو؟ وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے۔ آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ من کو چیز جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوں، کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوں کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے کا پڑھ کے، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر۔ اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت۔ یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم۔ میں اب جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے۔ میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندا تھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا۔ بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے، یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا، آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں، جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف دو پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے۔ وہ سانو آندا ہے، پینا آندا، اور سپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور دو کہہ گئے آندا بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، لیکن تگڑا۔ ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنے درد، اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وسدے، لیکن صرف ڈائلوگ۔ گجر دا ویر، جی گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، جی جٹ دا گنڈاسا، جی مہر دا کھڑاک، بٹ بدماش۔ لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تا سب تو پہلے اپنی برادری کا نام لیا، کوئی کسی کا ڈر پار نہیں ہے حضرت صاحب۔ میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں گا۔ یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا۔ یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے، نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں، جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، چار پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا۔ او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے۔ اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے، کسے یتیم تے، کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے۔ اوے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے بعد آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے۔ لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہاں، گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے دے کی، جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے۔ ایسا مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے، بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بچے ہیں نہ ہی عالم دین ہیں۔ میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو
یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں حضرت صاحب. بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پڑ کے کھوتا چھڑ دینے حضرت. کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے, ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی, بات کہاں سے کیا ہوئی. میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں, میں نے کہنا کیا تھا, انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا. کیا کر سکتے ہیں حضرت صاحب. نہیں جی کیمرے بند کرواؤں گا, کہیں گے دیکھو جی ان کہندا پیار کرو تو آپ بہت پریشان ہوں حضرت صاحب. میں پیغام کوئی دیتا ہوں, یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں. ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں, میں خود سر پکڑ لیتا ہوں حضرت, یار یہ ہو کیا رہا ہے حضرت جی. اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا. مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں. میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس میں لکھا ہے جموں 50 کے, میں اس راستے سے نہیں جاتا, کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے. ہم جموں کے مہاجر ہیں, میرے دادا ابو جموں, لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ. اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے, کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں ہے. اگر آپ کو جموں سے 30% محبت ہے, مجھے 60 ہے حضرت. اگر آپ کو حضرت 40 ہے تو مجھے 80 ہے حضرت. کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر کشمیر ہے حضرت. کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ درد مجھے تکلیف دے رہا ہے حضرت صاحب. 77 سال حضرت وہ ہمیں پکارتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. یا اس طرح کہہ لو 77 سال وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے, اوئے او ویر لین والا گجر, اوے اتنے بھی تے کو آؤ, کوئی ہے نا نویں تے ویر لو آ کے. 77 سال وہ آوازیں دیتے رہے, اوے جٹا ہوئے سی تیرے گنڈاسے نو ڈیکنے پہ, کدن گنڈاسا لے کے اتنے بھی تے آنا. اوے بٹ تیری پاکستان چ بدماشی بڑی مشہور ہے, کدن اتنے بھی تے آنا یارا. وہ مہر سنیا تو بڑے کھڑاک کرنا ہے, میرا کس دن آ کے نا دے بھی تے کھڑاک کر. وے ہے پیشاب پین والے نے یا پتھر پوجن والے نے, اے گانو اما کہنے والے نے, وے ساڈے نال کی سلوک کیتا, سڑیاں تھیاں چوک کے لے گئے, سڑیاں بھیناں لے گئے ہیں جی. کوئی نہیں, کسی کا خون نہیں کھولا, کسی کو غصہ نہیں آیا, کسی نے جا کے انہوں دا بول نہیں پاڑے حضرت. اس منوسو جی دو پاڑ دے اپنے ہی پاڑ دے. ہم قوم ہی نہیں بن سکے کوئی بھی. مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں. میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس میں لکھا ہے جموں 50 کے, میں اس راستے سے نہیں جاتا, کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے. ہم جموں کے مہاجر ہیں, میرے دادا ابو جموں, لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ. اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے, کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں ہے. اگر آپ کو جموں سے 30% محبت ہے, مجھے 60 ہے حضرت. اگر آپ کو حضرت 40 ہے تو مجھے 80 ہے حضرت. کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر کشمیر ہے حضرت. کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ درد مجھے تکلیف دے رہا ہے حضرت صاحب. 77 سال حضرت وہ ہمیں پکارتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. یا اس طرح کہہ لو 77 سال وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے, اوے او ویر لین والا گجر, اوے اتنے بھی تے کو آؤ, کوئی ہے نا نویں تے ویر لو آ کے. 77 سال وہ آوازیں دیتے رہے, اوے جٹا ہوئے سی تیرے گنڈاسے نو ڈیکنے پہ, کدن گنڈاسا لے کے اتنے بھی تے آنا. اوے بٹ تیری پاکستان چ بدماشی بڑی مشہور ہے, کدن اتنے بھی تے آنا یارا. وہ مہر سنیا تو بڑے کھڑاک کرنا ہے, میرا کس دن آ کے نا دے بھی تے کھڑاک کر. وے ہے پیشاب پین والے نے یا پتھر پوجن والے نے, اے گانو اما کہنے والے نے, وے ساڈے نال کی سلوک کیتا, سڑیاں تھیاں چوک کے لے گئے, سڑیاں بھیناں لے گئے ہیں جی. کوئی نہیں, کسی کا خون نہیں کھولا, کسی کو غصہ نہیں آیا, کسی نے جا کے انہوں دا بول نہیں پاڑے حضرت. اس منوسو جی دو پاڑ دے اپنے ہی پاڑ دے. ہم قوم ہی نہیں بن سکے کوئی بھی. 70 سال ہو گئے ایک دوسرے نہ لڑن رہے دے, بلکہ اب تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے حضرت, ان تے پرا دا مارو ہے حضرت صاحب. اتنا سونا رشتہ ہے بھائی ہیں جی. جب محبتوں اور رشتوں کی بات چلی تو اللہ نے بھائی کو کتنا نمبر دیا. علماء بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, 3 نمبر. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. کنواں نمبر ہے؟ پتر تو بعد اللہ نے کدا نام لیا, اور سب کمال دیکھو, پھر پرا تو بعد بڑھی دا نام لیا, و ازواجکم. پرا دا پہلے تے بڑھی دا, لیکن اتھے کی ہویا حضرت, اتھے ہون بڑھی آباؤکم تو بھی پہلے بھی حضرت. اتنا سونا رشتہ ہے, لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم قرآنی فکر پہ چل سکے نہیں. جو قرآن نے مزاج انداز دیا ہم اس پہ چل سکے. قرآن نے تو کہا تھا بھائی سے پیار کرنا ہے, 3 نمبر بھائی کو دیا.
لیکن ہم کہاں تک نکل آئے آج حضرت جب بھی بھائی کی بات چھڑے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا کی یہ تسی بولنا، میں نہیں بولنا، تم سارے انہوں پتہ ہے میرا کی یہ شریک ہے، میرا کی یہ قرآن کہہ رہے ہیں بھائی یہ اسی کی کہہ رہے ہیں اسی شریک بنا لے، ہاں جی اسی شریک بنا لے۔ اور صاحب اسی جدو آپس سے چار بندے بیٹھے ہوئے تھے بیبیاں لکھی نا بے وقوف جی ہیں پاگلاں جی ہوں، لیکن حضرت جی اسی بے وقوف ہاں وہ سیاںیاں نکلیاں نے۔ حضرت صاحب انہوں نے اپنے سارے رشتے بچا لے، اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے، بی بی نے اپنے سارے رشتے بچا لے، اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے، نہ بھرا بچا سکے، نہ بہن بچا سکے، نہ ماں بچا سکے، نہ ہی پیو۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنے بچیاں نو کی دسیا، انہیں تیرے میرے اپنے بچیاں نو اپنے بھرا لو کی پڑھایا سکھایا؟ ماموں کی ہوندا ہے چندہ، ہاں جی او دا بھرا چندہ تے تیرا بھرا گندا، لیکن قصور او دا نہیں، قصور تیرا۔ انہیں اپنے رشتے بچائے نے سارے، اسی حضرت صاحب اپنے بچا سکے، ہاں جی انہیں اپنی بھیناں نو کی دسیا؟ خالہ جانی یہ تیری میری بھین کی ہے، پھوپھو ڈین۔ انہیں اپنی ماں نو کی دسیا؟ نانو امی تے ساڑی ماں کی ہے جادوگرنی۔ غلط نہیں کہہ رہے ہم صاحب، میں اگر غلط کہاں تسی منو ٹوک سکتے ہو، تسی کہو گے تسی مصباح صاحب غلط کہہ رہے ہو، اینج کدوں ہے، ہاں جی ساڑی ماں، ہاں جی او دے ابو نانا ابو تے ساڑے ابو، لیکن کیونکہ قصور او دا نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، میں نو غلط نہیں کہاں گا، ہے بھی ایک لحاظ نہ غلط ہے، لیکن ایس لحاظ نہ ٹھیک ہے، انہیں اپنے بچائے نے، تو اپنے بچا سکے آ، کیونکہ پرا او دا نہیں سی، پرا تیرا سی، او دا دیور سی، او دا جیٹ سی، بھین تیری سی او دی تے ننان سی، ماں تیری سی او دی تے ساس سی، پیو تیرا سی او دا تے سورا سی، تو تے ہمیں زبردستی او دے رشتے مسلط کرن دے ہیں، او دے واسطے رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ادھر۔ ایسے انہیں اپنے سارے بچائے اور اسی اپنے بچا سکے، لیکن ایڈا سونا رشتہ کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں تیسرا نمبر وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ۔ اور سب لڑائیاں بھی ادو ہی ہوں نے جدو بلو رانی آندی ہے، کیونکہ بندے کو مینج نہیں نہ ہوندا، کیونکہ قرآنی فکر ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی پہلی دوجی تیجی چوتھی پنجویں چھویں ستویں کچھ بھی نہیں، ہاں جی بلکہ ہمارے بچوں کو نظمیں پوئمیں کیا پڑھائی گئیں، ہاں جی چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھی ہیں اس قوم نے کیا اکٹھا کرنا ہے؟ نظم بھی کیا پڑھائی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ انگلش میں پوئمیں کیا پڑھائی گئی؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ تسی بھی ایسے ملانگو، تسی بھی کدی نہیں آج تک انہوں نے پوچھا ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ادھار کے کریکٹر لینے کی؟ ہاں جی مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے۔ ستی قوم حضرت، آج بھی میرے بچے مسٹر چپس پڑھتے ہیں، وہ میرے کل مسٹر ابو بکر نے، میرے کل مسٹر عمر نے، میرے کل مسٹر عثمان نے، میرے کل مسٹر علی المرتضیٰ نے، میرے کل مسٹر حسن نے، میرے کل مسٹر حسین نے، میرے کل مسٹر ابو ذر نے، میرے کل مسٹر مصعب بن عمیر نے، میرے کل مسٹر امیر حمزہ نے، میرے کل مسٹر جعفر تیار نے، میرے کل مسٹر سعد بن نبی وقاص نے، میرے کل مسٹر غوث اعظم نے، میرے کل مسٹر صلاح الدین ایوبی نے، میرے کل مسٹر طارق بن زیاد نے۔ کیوں لوڑ پئی سانو ادھار دے کریکٹر لین دی ہے؟ اس لیے اب ایک گھنٹے میں میں کیا اپنا دکھڑا روں حضرت ہے، ہم قوم بن سکے، حالات جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں، اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی بکھرے ہیں۔ ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے ہیں، ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا، مرنجون مکا چڑھے ایسی حضرت، لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک، جنگ بدر لڑی گئی، 70 قیدی پکڑے گئے، لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا، ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی، بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے، حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہے، فرماتے دیکھتا کیا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں،
قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں، پھر تشریف لائیں، چہرے انور پر بے چینی کے آثار ہیں، قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف۔ کافی بار اس طرح ہوا، کہتے میں نے فیصلہ کر لیا اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا سونے ہو حکم تے کرو، بار بار تشریف لے آ رہے ہو، بے چین ہو۔ اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، قیدیوں کو دیکھا، جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی سونے ہو حکم تے کرو، محبوب آقا مولا حکم۔ تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی دیا۔ ہاں جی، کافر ہیں سارے کے سارے، حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے، مینوں نیندر نہیں پین ڈئی۔ اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں، بھین تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی؟ وہ نعرے علی دے مار دے، وہ گل بھی تے علی پاک دی کو منو نہ یار، بھراواں نوں شریک بنا لیا جے، بھیناں نہ مکا بیٹھے ہو، ہے توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی۔ وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے، ابن ملجم جس کا نام ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، دھیان پیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے پہلے پانی اینوں پیا ہو، تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا۔ اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا، اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم، تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے، تسی نہ دے نقش بندی، تسی نہ دے چشتی، تسی نہ دے قادری۔ ہاں جی، غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا، حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے، خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے، جویں ہن تسی کیتا ہے تاکہ انج ہوئے نہ کسی نو تکا نہ وجے، کسی دے پیر تے پیر نہ آئے، میری وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ حضور گزر رہے ہیں، لوگ بھی گزر رہے ہیں، لوکاں نو نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نے لکھیا اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی، او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا۔ انہیں کہا جیڑی مہنگی چادر ہے جے کھو کے نس جمع تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا، لیکن راستے چادر کھونی نہیں، انتظار کرنا ہے کہ دکان جڑا چادر والا کسی سجی کبھی دکان چ نہ وڑ جائے، بازاروں باہر نکل جائے، باقی پھر دو تین بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں، وہ بھی چل رہا ہے اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں۔ اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے، اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھاڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا، کٹ کے چٹکا ماریا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا۔ اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے، ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سوں۔ اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں، پھر دی رحمت کر کے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے۔ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر، حضور جنید بغدادی حضرت نے آنا جانا کو میرے ورگا سی، انہیں حضرت دا جاہو جلال ویکھیا، انہیں کہا لگتا پیر ہو رہی، واہ وہی میر نے، مرید جو نے واہ وہی دے پیر ہو رہی، واہ وہی میر، کہا جی تو پیر ہونا نے شاہ پڑھن جانا ہے تو میں پیر ہونا دے گھر چوری کرنی ہے۔ غوث پاک سارے مرید خانقاہ چھڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے، چور نے کاندھ ٹپی دے اندر، لیکن اندر آ کے کی ویکھدا ہے، وہ رب دے رسول دا ہی نہ ہے، ککھ بھی نہیں کار وچ، قرآن شریف ہے، مصلی ہے، تسبیح ہے، لوٹا ہے وضو کرن واسطے، استنجا کرن لے، ککھ بھی نہیں ہے۔ بڑا حیران پریشان ہویا، بغداد دا سب تو بڑا پیر تے گھر، انہیں کہ ہن آ گئے ہاں جانا میں بھی انج نہیں، کوئی نہ کوئی تے لے کے جاواں گا۔ واہ وہی لب لوب کے لکھیا نو حضور جنید دا کو کرتا لب گیا، انہیں کرتا چوری کیتا تے بازار ویچن ٹر گیا، کیونکہ تب یہ چیزیں ہوتی تھیں، یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کے کفن چرا لیے جاتے تھے۔ اس لیے جس دکاندار کل گیا انہیں کہا بھئی کرتا تیرے کو لے لاں گا، لیکن پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے، وہ کتوں گواہ لے آندا؟ انہوں نے کہا چل تو نہیں، اگلی دکان والا لے لے گا، اگلی والے نے نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا، ہندیاں میں بات ختم کروں۔ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، انہوں جا کے انہوں نے کرتا بخایا، بھئی کرتا لے لے، سستا ہی دے دیا گا۔ انہوں نے کہا سستے مہنگے دی گل نہیں، پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے، وہ گواہ ہے کوئی نہیں، انہیں دیر حضرت جنید باہر آ گئے تو ویکھ دے کہ ایک بندے دے ہاتھ چ آپ دا کرتا ہے، جو دکان والے نوں کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے، وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ، جو گواہ دی گل آندی تے چپ کر جاندا ہے۔ حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے۔
تھے تو آبا وہ تمہاری وہ چلے وہ تو چوراں نوں کج نہیں سکیں دے اسی اپنے گوا بیٹھے قصور بی بی دا نہیں پترا قصور تیرا تے اسی نہیں بندے رہے ہیں میں انہوں بہت سیانی کہاں گا انہیں اپنے رشتے مینج کیتے ہیں اللہ دیاں بھابیوں دے نہ کوئی چنگا سلوک نہیں کر دیا لیکن کدی تینوں دسے گی کیونکہ جدن دسے گی تو کہنا تو پھر جایا ہی نہ کر بہت سیانی نکلی ہے حضرت انہیں اپنا رشتہ بچا لیا تو میں اپنا بچا سکیا اللہ پر آؤ بھی حضرت میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے مجھے جھمرے کا مزاج نہیں پتا میں سیالکوٹ کا مزاج کیونکہ بالکل سامنے جموں ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے سردی جلدی آتی ہے حضرت کیونکہ جو پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ٹھیک ہے تو سردیاں جو سیالکوٹ دا مزاج کی یہ مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے سویرے پتر چلے نے کام تے ماں کی کہندی سارے کھلوئی ہو نا کتے ٹھنڈ بڑی ہے بارش بھی ہون رہی ہے تے میں مولی کنڈا کر لاں گی تے مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا ہے پہلے نکاح آ گیا ظاہر کٹھیاں دے نہیں آنا نکاح صاحب تو پہلے آ گیا ماں کہندی ہے ہاتھ تو تھکیاں آیا پرونٹھے سٹ دیاں تے نکاح کی کہندا ہے امی کی گل کردے پیو بھائن نوں بھی آ لیندے ہو کلیاں کو پرونٹھے دا مزہ آنا بات غلط تو نہیں کی میں نے کدی وہ حال سی کہ بھائن بغیر پرونٹھا بھی کھادا جاندا کدی بھائن بغیر مولی والا پرونٹھا بھی کھادا جاندا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے بڑا ہو گیا سارے ماں کہندی یہ تھکے آئے ہیں ہاتھ تو سٹ دیو پرونٹھا تے بڑا کی کہندا امی جی کی گل کرن دے چھوٹے نوں ہی آ لیندے ہو سارے ویر رل کے کھاواں گے تے مزہ آئے گا وہ چلے وہ کدی بھرا اینے پیارے ہوندے سن کہ پرونٹھے نہیں سن کھادے جاندے ہونا بغیر وہ اج کتھے آ کھلوتے ہو سارے اج کتھے آ کھلوتے ہو جمرے چھوٹے نے جے کسے نوں دھکا مار دیتا تے حضرت جی بڑا باہواں ٹونگ کے لڑن ٹر گیا تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے نوں ہاتھ لایا پھر ایک وہ ویلا آیا کہ بڑا آپے ڈانگ لے کے چھوٹے نوں لبن ڈیا سی میں نے آپے ویکھیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا چھوٹے دے سامنے کسی نے بڑے نوں کہہ چھڑیا کچھ آ چل تیرا بڑا بھرا میں چھوٹا ایڈا جہا سی حضرت پہ گیا حضرت جی وہ تیری ضرورت میں تینوں پاڑ چھڑاں گا تو میرے بہن واسطے اے بولے پھر وہی ویلا آیا چھوٹا آپے بندوق لے کے بہن نوں لبن ڈیا وجہ کیا ہے محفلیں بہت ہیں حضرت صاحب لیکن دکھ دے نال ناتھاں پاویں میرے تو ناراض ہون اے نقیب پاویں میرے تو ناراض ہون مرتے جانا ایک دن کم از کم عزت دی موت مری ہے نہ میں ہم نے ان کو شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی دیا اسی انہاں نوں ایندا دا وچ کتے نہ کتے پھر مجھے وہ مسلم اور بخاری کی روایت یاد آندی ہے کہ میرا صاحب دوسرے نمبر تے ہونا کیوں ہے میرا دوسرے نمبر تے صاحب ہونا کیونکہ میری بہت زیادہ ذمہ داری تھی حضرت جمعے کا صرف یہ مقصد ہے کہ حضرت ہم ان کو کوئی کہانی سنا کے گھر بھیج دیں جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت جمعے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت مصباحی صاحب اس پہ گفتگو کریں حضرت لیکن مصباحی صاحب بھی نہیں کرتے اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مصباحی صاحب کو خطیب صاحب کو وہ اتھارٹی وہ سورس وہ طاقت بھی دی نہیں اس لیے سب گڑ مڈ ہو گیا حضرت ہم نے اپنی محفلیں حضرت شاعروں کے حوالے کر دی ہیں ایک نقیب جڑا ایک دن مدرسے نہیں گیا اسم فعل حرف کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب وہ جی حضرت پوری محفل سے کنٹرول ہوندہ ہے اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے سارے حضرت اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب کتنا کتے قصوروار مصباحی بھی ہے ایمی تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں حضرت اب پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں سامنے 10 کیمرے لگے ہیں بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت میں لنگ کے جانا میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت میرے کار دے بالکل کولونا دی مسجد ہے میں لنگ کے جانا ہوں مسجد بھری پڑی ہے باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب کیوں ہے ہی شعر و شاعری ہے حضرت
غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب. وہاں دو ٹوک بتایا جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں, پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں, میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ. اور آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں, اولا ہیں, اعلیٰ ہیں. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, انصاف کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا, میری اصلاح کیجیے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں کوئی بھی. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی, مفہوم ہے. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری کرو. 3 بار فرمایا. لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے, بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا, ہم نے ان کو یہ سنایا لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. ڈھیل دے دی, کچا شیر حضرت. لوکا نے ڈرایا, حضور خود ڈرا رہے ہیں. ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں. 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری. لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی. داڑھی نہیں رکھی, سر تے ٹوپی کوئی نہیں, انگریزی وال نے پاویں کوئی, یہ تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری کرو. لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی, بلکہ کیا سنا دیا, اوپر سے شعر سنا دیا. حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں, کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا. عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھا. عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا حضرت, اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت, جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی. حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا حضرت. ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی, کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا, عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا. لیکن کیا ہوا, یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے, یہاں کیا ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے. ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے, ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. وہاں پتر سورہ ہود اتری. ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں, معصومین کے, لیکن علماء بیٹھے ہیں. سورہ ہود نازل ہوئی, اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے. یار غار, یار مزار, جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا, تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. حضرت ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے حضرت. قرآن ڈرا رہا ہے حضرت. کیا کہتا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو وہ, لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا, مینوں روز حشر دا ڈرنا, مینوں روز حشر دا. اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت, اور ہم نے ان کو کیا سنایا, مینوں رو لو. پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں لیا, انہوں نے واقعی کوئی ڈر, نماز چھوڑ دی, داڑھی چھوڑ دی, حلال حرام چھوڑ دیا, ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا, صلہ رحمی چھوڑ دی, کیونکہ وہ آپ ہی ڈرائے, آپ ہی انہوں نے دسے. ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اولو دے پٹھیا, قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں, تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر, اور تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو, تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو. تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے, قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. صاحب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک, اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو. اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک
فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو حضرت. نماز چھوڑ دی امت اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت. کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں حضرت؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر، عمل کی طرف آؤ حضرت، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ حضرت. مسجد آؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو. او چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے. وہ آپس ہی لڑن دے دے ہیں. اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑھے ہے، جنہاں دے پڑھنے سانو دندنان دے پھرن دے. مودی کی باتیں سنو ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے. تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے. تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے. تیری اتنی ہمت تو ہمیں. لیکن کیونکہ ساڑھے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتا ہے کہ اسی کس پوزیشن سے کھڑے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گل میں نو پہندے. اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے. سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں. راوی جو تروپا پانی نہیں ہے، ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت. لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت. ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت. ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت. سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے حضرت. وجہ کی اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے. یہ میں آخری بات اب کرنے لگا مولانا روم کی کوڈ فتح. دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصلہ آباد پہنچنا ہے. بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے. بس یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے. اس نے کام بڑے شروع، لیکن چلیا تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چلتا ہی کوئی نہیں. تو پھر اللہ اللہ کریا کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی. جنگل چلا گیا، تسبیح کسے کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چڑی. روٹی چلدی نہیں. روٹی تے نہیں پتر کدی کسے دی روکی ہے. روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی اودی بھی نہیں روکی ہے. تیری میری روکنی سی، تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے. اللہ کدی کسے دی روکدا انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وسدے نے. ہاں جی تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑدے نے اودے. رب نے تے کدی انہاں دی بھی نہیں روکی ہے. ہاں جی وہ آہستہ آہستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، دل نو صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی. اسی طرح سال گزرتے رہے. مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے، اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لیندا رہنا کی چاہیے؟ انہیں عرض کی تھی ربا ان کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے سونے دی طلب ہے. ہاں اے ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، کوئی اینج دا سسٹم کر دے بھوک لگے تے کھان نو لب جے، باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا. حکم آیا اپنے گھر جا، جو برتن پسند آئے پسند کر لے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا. کر گیا غریب آدمی، اسی کو پتیلی پسند آئی، چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت دی نیت کی تھی، نکل آیا. ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں، جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند، باقی جتنی دیر تک ونڈ کے کھاندہ رہیں گا قیامت تک تیرا مکے گا نہیں. ساڑھا بھی پتر بند تاں ہی ہو گیا، کلیاں کھانے ہیں. چلا گیا حضرت، پتیلی پھڑی، گوشت نکل آیا. باہروں 2 بندے سدے، رل کے کھادا. جدو بھوک لگنی 2 بندے باہروں لے آنے، پتیلی پھڑنی، سالن نکلنا، آپے بھی کھانا. مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے دوست آگے ملنے کے لیے. اب دوست باتیں بھی کرتے جائیں اور بار بار کہتے بھی جائیں بھائی آج روٹی تیرے لوں کھانی ہے. لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نے بھیجیا، نہ اندر کو پکن دی خوشبو آن ڈئی. وہ ایک بیلی بول ہی پیا، انہیں کہا یار تو بھوکا مارنا سانو اج، تینوں کنی واری کہا روٹی تیرے لوں کھانی. انہیں کہا پریشان کانوں ہون ڈے، نماز جماعت نہ پڑھنی، باقی پھر جو کہو گے میں کھواواں گا.
नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा, उन्होंने कहा कीमा मटर, दूजे नू पालक गोश्त, तीजे नू उन्होंने कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, तीनों सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं, तीन ताज़ा फ्रैश गरम धुआं निकलता पे। उन्होंने कहा की अंदर? उन्होंने कहा पहले खाओ फिर दसांगा। क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई, दो दो बुरकियां लाइया, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए, भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। उन्होंने रूह फरमाते हैं जब वो तीनों दोस्त उठ के गए, दो टुर गए झुमरे नू वापस, एक टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए, उसको भी आवाज आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कुछ नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साड़ा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए ने, एक दूजे दी देश की वापस कराने दे, और असी कख भी किया। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलियां ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हाँ जी, हूँ फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुके हूँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जड़े रब किसी को पतीली दवे तो दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियां 4 कर दे, अल्लाह एदियां। मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे किया उदियां 4 हो जाएगी, मर्जी मालकां दी, लेकिन अगली गारंटी देना, जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, सैन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ऐ नहीं मैं तो कहता कि उदियां 4 हो जाएगी, लेकिन यह गल पक्की है तेरियां 8 हो जानियां नहीं। लेकिन असी की कीता, असी ओदी भी एक खुआ छड़ी ते अपनियां भी 8। असी कौम नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। पुत्र बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोवा हज़रत साहब नाकाम हुए। होना की चाहिए ही जेड़े हालात बने दे ने रोंदे हज़रत, सारी सारी रात इन्होंने नींदर ना आती, और की दुआवां कर दे, या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, लेकिन उम्मत दुआवां की कर दी, या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं ब्याह करांगा, मैं जाने जमांगा, सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना तारक बिन जियाद भेज, मैं बनना मोहम्मद बिन कासिम भेज, मैं बनना नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना। क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। सब किन्ने हालात खराब ने, जिन्हों के जंग के हालात बने ने, तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड कीतियां होणगियां, वो साडा कलाम बदलिया कोई नहीं, असी उत्थे ही हाँ। लगियां ने मौजां होण लाई रखी सोहणिया, छड़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया। उत्थे इधर जंग बूहे खलोती है, ये गुड्डियां चढ़न डईयां ने, कख भी है। अल्लाह सानू माफ कर दे, जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे। पुत्र खुदा दा वास्ता जी आंदे बहुत तमाशा किया तुसी, ते तौबा भी करियो, ते माफी भी अल्लाह कोलों मंगियो, हूँ जान लगे ना करियो। पुत्र मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी है, दाढ़ी रखनी पैनी है, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुजुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ। मैं बैठता, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतजार है, मैं लेट हूँ हजरत। फिर इंशाल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का, तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ से आके सबक शुरू करूँ।